देखा, साथ ही ऐसे आंसू टप 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 यूं भींचा, सर चूमे, रुखसत कर दिया। दुआ नहीं की कि मेरे बच्चों को बचा या अल्लाह। जहर की मौत बड़ी औखी मौत होती है, और ज़बा होना, दुआ नहीं की। अल्लाह की तकदीर के सपुर्द किया कि मेरी औलाद का खून पानी है मेरी उम्मत के बाग का, और इनकी बूटियां खाद हैं मेरी उम्मत के गुलशन और बागीचे की। उस पर कोई हाथ नहीं उठाए। लेकिन जब मलकुल मौत ने आकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है, आना चाहें तो ले आओ, जाना चाहें तो, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाओ। आपने फरमाया, पहले जिब्रील आए, पूरी सुनाऊं आपको। पहले जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है। आपने कहा आ जाए। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं कहा। आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने कहा था पूछ के आना, बिन पूछे ना आना, पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दूं तो मुझे भी ले जाओगे? कहा जी आपको भी ले जाऊंगी। फिर आपने जिब्रील को देखा, तू क्या कहता है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। तो यहां मेरे नबी ने यह सवाल उठाया, ये सवाल ना उठता तो देखते आज मेरे तुम्हारे साथ क्या होता। यहां मेरे नबी ने सवाल उठाया, कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूं। ये क्यों नहीं कहा हसन हुसैन के साथ क्या करेगा? ये क्यों नहीं कहा मेरे घर के साथ जो होने वाला है पहले उसका तो मुझे बताए क्या करेगा? कहा जाओ पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये किसी नबी ने सवाल नहीं उठाया, तुम्हारे नबी ने सवाल उठाया है। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील पैगाम लाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं हम आपकी उम्मत को आपके बाद तनहा नहीं छोड़ेंगे। कहा अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, या अल्लाह बुला ले मुझे अपने पास बुला ले। और जाते हुए दो बातों की नसीहत फरमाई, अस्सला, नमाज ना छोड़ना, चाहे पेरिस में रहो, चाहे हॉलैंड में रहो, चाहे बेल्जियम में रहो, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ताकत दे दे तो गरीबों पे जुल्म ना करना, अल्लाह ताकत दे दे तो गरीबों पे जुल्म ना करना, गरीबों पे जुल्म ना करना, अल्लाह ताकत दे दे तो किसी की ज्यादती ना करना, अपने मातातों पर, फकीरों पर, नौकरों पर, मुलाजमों पर ज्यादती जुल्म न करना। आखिरी वसीयत थी। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत काफी था तबाह कर देने के लिए, बंदर खैरजीन बनने के लिए बहुत काफी था। मछली खाना बहुत छोटा जुर्म है माँ की नाफरमानी के मुकाबले में। अल्लाह ने उनको मछली खाने पे बंदर बना दिया। यहां माएं जलील हो रही हैं और अल्लाह का अर्श कांप उठता है, पर बीच में मेरे नबी की दुआ है। जब झूठ बोला जाता है, जब शराब बेची जाती है, जब जुआ खेला जाता है, जब जिना किया जाता है, जब नाहक कत्ल किया जाता है, जब नमाज छोड़ी जाती है, जब बीवियों से बुरा सलूक किया जाता है, जब लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं, जब भाई के गिरेबान में हाथ डाला जाता है, जब रिश्वत का माल चलता है, जब सूद का पैसा चलता है, जब लूट मार होती है, जब जुआ नाच गाना होता है, मेरे रब की कसम ये हर गुनाह वो है जो हमें बंदर खिंजीर में तब्दील कर दे। उसको दुआ दो जो जाते हुए बच्चों को तकदीर के सपुर्द कर गया, तुम्हारे लिए हाथ उठाए, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जवाब आया, साथ दूंगा। फिर कहा अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। साथ देने का मतलब यही था, ऐसा अजाब नहीं आएगा जो इन्हें बंदर खिंजीर बना दे, जो इनकी शक्लें मसक कर दे, जो इन्हें सफाई हस्ती से मिटा दे। फिर चलो यही बात खत्म हो जाती। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें आगे ले जाता हूं। ये मैदान माशर है, ये जहन्नम की चीखो पुकार चिंगाड़ है, ये जन्नत की महक है, ये पुल सरात है, ये तराजू है। और जहन्नम आकर एक चीख मारती है, सारे मर्द, सारी औरतें, सारे नबी, सारे फरिश्ते जमीन पर गिर कर कहते हैं नफ्सी 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 नफ्सी, यल्ला जान बचाना, यल्ला जान बचाना, यल्ला जान बचाना। माँ, बेटी, बेटा, भाई, बहन, बीवी, नफ्सी नफ्सी। अब मैं तुम क्या चीज हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। मूसा, ईसा, हारून, यूशा, दानियाल, जकरिया, याहिया, सुलेमान, दाऊद, याकूब, यूसुफ, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, लूत, शुएब, सालेह, हूद, इदरीस, आदम, शीस तक सारे, या अल्लाह मेरी जान बचा, या अल्लाह मेरी जान बचा। एक आवाज आई, एक दर्द भरी फरियाद, एक नौहा, एक दुखी फरियाद सुनोगे।
یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے. میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی جو ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے. ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے. میرے نبی نے فرمایا ریحان طیہ، ریحان طیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین. میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ. اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے. این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں. گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے. آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ. کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا. آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز. سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر پہ، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے. آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے. ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی. دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ. نہیں، آپ ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا. سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا. آپ تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی. یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں. آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے. تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ وہ بچے ہیں. حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نا، اس کا نام ہے حسین. پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں. اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف
ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں. مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے. میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا. یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا. یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے. صبر کا پہاڑ ہے. یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے. یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے. اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں. اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا. تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں. بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی. کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئی، یوں ڈھلک گئی گردن، بھی نہ نکل سکی. یہاں کلیجہ پھٹا ہے اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے رب، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں. اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو. اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے. میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا. تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے. جس دیش میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو. پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں. مت کرو. ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ. ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے. ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں. ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے. مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے. اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے. چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو. کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟
یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے. غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے. حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو. پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ. رزق اللہ کی زمین وسیع ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو. کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے. وزن کرو، وزن کرو. ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں. وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے. پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ. یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی. تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ. اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے. یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو. سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب. زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے. اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. فرقے نہ بنو، امت بنو. اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے. تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑ چکے ہو، فرقوں میں پڑ چکے ہو. کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو. دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو، وہ تو کریم مہربان ہے،
ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے تو دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ, اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو, اپنے دین کو بدنام نہ کرو, اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا, اختلاف رائے رہے گا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک دوسرے کو گلے, میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر, ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے, عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے, لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا, میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا. وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں. آپ نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے. آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں. کہا میں حاضر ہوں. جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے. آگے عمر سامنے آ گیا, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے, شاید بخشا جائے. تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے, یہ کافر ہے. یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہاں سے, جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا, تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں. مدینہ مسجد نبوی, میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں, گستاخ رسول کھڑے ہیں. کچھ تو عقل سے کام لو, کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں. کچھ تو دین سیکھو, کچھ تو دین سیکھو. اتنے غافل تو نہ بنو, اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ. آپ نے کہا, میرے اللہ نے کہا ہے عمر, میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا, میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا, میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا. پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا, پھر جنازے کے ساتھ چلے, انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا, اس کو باہر نکال, کہا باہر نکالو. سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا, منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. بھائیو, ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے. ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے. کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے, نکل جاؤ تسی کافر ہو, نکل جاؤ, مسجد دھو. ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے. مسجدیں دھوئی گئیں. اور میں نیا گیا تھا تبلیغ میں, تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو, کافر ہو. میں تو پہلی دفعہ تھا, میں حیران پریشان. اور وہ جماعت والے سارے, بھائی ان کے لیے دعا کرو, بھائی ان کے لیے دعا کرو. تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے, اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں. تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, بندندیش کے کام آنے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا. اس کے اخلاق تو دیکھو, انک لعلی خلق عظیم. ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے. چاچے کا قاتل وحشی, حضرت حمزہ کا قاتل, آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے, پناہ چاہیے.
تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں؟ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے کہ تو حمزہ کو قتل کر، یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا، مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں، لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے، میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا، ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا۔ انہیں مجھے مڑ کے یوں دیکھا، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا، اتنے میں آپ گر چکے تھے۔ اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ ابو عمارہ، حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے۔ کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے، میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے، یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی۔ کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ، سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو۔ ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں۔ ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں۔ بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے۔ کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی۔ لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں، میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے۔ صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے۔ بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے۔ میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی۔ ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان بن کے رہو،
उम्मती बन के रहो, फिरकों में मत, जो तुम्हें पसंद है चलो उस पर चलो, दूसरों को इज्जत दो, एहतराम दो, एहतराम दो, एहतराम दो। छोटी छोटी बातों पे कुफर तक न पहुंचो, छोटी छोटी बातों पे। एक जगह मैं उतरा नमाज के लिए, 3-4 नौजवान बड़े खूबसूरत दाढ़ियां पगड़ियां, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब नहीं दिया। उन बच्चों को किसी ने ये जहर पिलाया तो उन्होंने पिया, छोटे छोटे उम्र के नौजवान थे, उनको नहीं खबर कि दीन क्या है। किसी ने कहा कि ये तबलीग वाले काफिर हैं, गुस्ताख रसूल हैं, तो मैं सलाम कर रहा हूं, मुझे जवाब, मेरे नबी मुनाफिका के सलाम करते थे, मेरे नबी जवाब देते थे, क्योंकि ज़ाहिरी इस्लाम पर हुक्म लगाते थे, सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं दुख से बोल रहा हूं, दर्द से बोल रहा हूं कि उम्मत पने को ऐसे आग ना लगाओ, सारी सारी रात अपने नबी का रोना पढ़ो, उठ पढ़ो। तुम आपस में एक दूसरे के लिए नफरत का शिकार हो। उहुद की जंग है, शिकस्त हो चुकी है, शिकस्त हो चुकी है, और आप पर हमला हो रहा है, और चंद आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन मुआज, साद बिन उबादा, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, उबादा बिन सामित, अब्बाद बिन बिशर, कतादा बिन नौमान, मुआज बिन जबल, ये 10-12 नौजवान हैं जिन्होंने आपको घेरे में लिया हुआ है, और सारा कुफर टूट रहा है आपको शहीद करने के लिए। तो सीना सपर हैं, तीर, तलवार, नेज़े झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। एक उतबा बिन अबी वक्कास ने देखा कि तीर तलवार पर तो इनकी नजर है, उसने पत्थर उठाया और पीछे से उसने जो मारा जोर से, तो सहाबा की नजर नहीं पड़ सकी कि उसको रोकने के लिए कोई चेहरा आगे कर देता। वो उनके बीच में से गुजरा और सीधा मेरे नबी के मुंह पे लगा, और आप ऐसे पीछे गए, ऐसे, और पीछे खड्डा था, यहां लगा गर्दन पे खड्डे का किनारा, बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा खून आलूद हो गया। तो साहबा समझे आप शहीद हो गए, तो सब जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद आपको होश आ गया, तो इन सब ने कहा, जिनका मैंने नाम लिया, या रसूल अल्लाह, आप तो इनके लिए बद्दुआ फरमा। तो अब तो मौका था बद्दुआ करने का, लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं, इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है, इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। दांत टूट चुके हैं, जान जाने को थी, होश में आकर के इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं। मैं इस दफा उम्र पर गया तो मैं ताइफ गया, वीजा दूसरा था मेरा, मैं वो जगह देखनी जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े थे। तो मुझे मकामी आदमी ले गया, मैं वहां खड़ा होकर 1400 साल पीछे देखने की कोशिश कर रहा था कि यहां पत्थर पड़े और मेरे नबी बेहोश हुए, और इतना पत्थर पड़े कि फिर बेहोश होके गिरे। फिर नौकर ज़ैद बिन हारसा ने उठाया, दौड़ लगाई, फिर जहां जाके अंगूर की बेल के नीचे डाला, वहां मस्जिद बनी हुई है, वहां जाके आप ऐसे ही गिर पड़े कि आपके जानी दुश्मन उतबा की नजर पड़ी तो उसके भी आंसू आ गए। कहने लगा, हाय देखो मोहम्मद के साथ ताइफ वालों ने क्या कर दिया। उठा, प्लेट उठाई, अंगूर तोड़ तोड़ के प्लेट में सजाए, जिस पर दुश्मनों ने रहम खाया, तुम उसकी तालीम को ज़बह कर रहे हो, तुम आशिक रसूल के दावे करके उसके दीन को तबाह कर रहे हो। उतबा कौन है? जंगे बदर में झंडा जिसके हाथ में था वो है, सबसे पहले लड़ने के लिए उतरने वाला उतबा। प्लेट में अंगूर रखे और भागा। फिर एकदम शर्म आ गई, दुश्मनी आ गई, अपने नौकर को बुला कर कहने, वो जो आदमी जख्मी पड़ा है, ये अंगूर उसके पास ले जाओ और उसे कहना कि देने वाले ने तुम्हें रिश्तेदारी की कसम दी है, रद्द न करना, खा लेना। जानी दुश्मन जिसके लिए रोए, खिलाने के लिए नौकर भेजे। तुम कैसी उम्मत हो कि उसी के दीन पे कुल्हाड़े चला रहे हो? ये वाबी हैं, ये काफिर हैं, ये गुस्ताख हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। अल्लाह के वास्ते तुम सब मुसलमान हो, तुम सब ईमान वाले हो इंशाअल्लाह।
کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے. کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ جو میرے اللہ کا کام ہے. کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی. ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی. او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی. بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے. وہ نوکر اتبا تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر کہ یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑھ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں. طائف، اور وہاں دعا کی ہے. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے. اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر. باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، ذبح ہونے کی خبر ہے. سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. لیکن معصوم بچہ ہے ایک دم پیچھے لوٹتا ہے. ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا. ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا. جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا. اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، پاؤں بھی باندھ دے، اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے. یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں. ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا. ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے. اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ 1000 اسماعیل قربان کر دوں. ان کلمات کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے. ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم و اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. اور کیوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے. واہ 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 واہ، یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے، میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے، میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی. یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے. اللہ نے چھری کو روک ہی دیا، اس نے کاٹا ہی نہیں. چھری کیا کرتی؟ اوپر والا روک دے، نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، تو پھر کہتا یا اللہ تا چل دی نہیں ہوں جاندی کر. نہیں، اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی. پھر آئے ہیں، میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے، جلدی پو. ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی تھی، نہیں پتا چلا. کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا. اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ. اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب 2 جہان کے سردار کو پتھر پڑے.
ارے کون ہے؟ والضحا تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کون ہے؟ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کون ہے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یہ کون ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، یہ کون ہے؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہ کون ہے؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہ کون ہے؟ فلنولينك قبلة ترضاها، یہ کون ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، یہ کون ہے؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخنات بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے، اور آج لہو لہان ہے، اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے۔ اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یعنی مار مار میرا برا حال کر دیا، لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، محنت تھوڑی کی، قلت حیلتی ضعف قوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا، ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا، وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، باقی میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا، لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب غیرت جوش میں، ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور جبریل بھی، یا رسول اللہ حکم دیجئے، یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے۔ مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے۔ اس رحمت للعالمین نے کہا
اس رحمت للعالمین. میں عذاب بن کے نہیں آیا. مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے. تم سارے اسلام کے ترجمان ہو. اللہ کا واسطہ ہے، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. نفرتوں میں